हुकूमत मुदाखलत कर रही है। हमने कहा था कि ये लफ्ज जो है तमाशा, ये कठपुतली का खेल होता है। वज़ीर दाखिला के अल्फाज हैं, आए दिन पीटीआई असेंबली में तमाशा लगाती है। हमने इस सेशन का बायकॉट किया है। मिस्टर इमरान खान, ना आप सती सावित्री हैं, ना आप बड़े पवित्र हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौमी असेंबली में आज फिर चौधरी निसार साहब के बयान पर और उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की। वो तकरीर भी आपको सुनाते हैं, थोड़ी थोड़ी देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ये मौक़िफ़ सख्त से सख्त होता जा रहा है असेंबली में, वोटों की तस्दीक के हवाले से और वेरिफिकेशन के हवाले से कि अंगूठों के निशान की तस्दीक की जाए। क्या वाकई जमहूरियत को खतरा है? क्या वाकई उनको लगता है कि इससे निज़ाम खराब होगा, निज़ाम में मसला खड़ा होगा? ये वो चंद चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने बहुत तनकीद की है। एक चीज़ जिसको हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं कि अगर ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या अगर वोटों की तस्दीक ना हो पाई मैग्नेटिक इंक ना होने की वजह से, तो क्या ये तस्वुर किया जाएगा कि ये वोट जाली हैं, या फिर चंद पोलिंग स्टेशंस में कुछ ऐसी इंक इस्तेमाल की गई है जो वेरीफाई तो नहीं हो सकती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो कि वोट जाली है। लेकिन हमने कराची में जो हलकों में रिकाउंटिंग हुई, जो वेरिफिकेशन की गई, उसमें एक एक शख्स ने कई वोट डाल रखे थे, जिसकी वजह से बहुत से सवालिया निशान उठे हैं। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ शाजिया मरी साहिबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। असद उमर साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुस्लिम लीग नून के मेहमान का इंतजार है, लेकिन उसके आने से पहले ये जो तमाशे का लफ्ज है जिस पर इतना शोर पड़ा बाद में, ये क्यों इतना शोर डाला है तमाशे के लफ्ज पे? आपको लगता है बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है निसार साहब? काशिफ, बात ये कि ये आज का किस्सा नहीं है। कुछ अरसे से ये ऑपोजिशन ने महसूस किया है कि चौधरी निसार साहब जब भी तशरीफ लाते हैं और वो एक तो आते हैं कोई स्टेटमेंट देने, बेसिकली ज्यादा ये हमने नोट किया है। उसके बाद जो तरीक़ेकार है वो नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से कह रहे हैं। मसलन 1-2 रोज पहले ही उन्होंने कहा कि जी आस्तीनें चढ़ाकर, और जिस तरह की वो मुखातिब होते हैं पार्लियामेंटेरियन से, और जो बॉडी लैंग्वेज है, इट इज हाईली ऑफेंसिव। इतनी दिल आजारी वो कर चुके हैं पार्लियामेंटेरियंस की कि आज भी हद ये हो गई कि जिस तरीके से अपोजिशन की जानिब से बात की जा रही थी और जिस धीरे लहजे से, अगर आप दोनों जानिब से सुने तो आपको फर्क पता चल जाएगा। खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर, और अगर आप शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को भी सुने, यू विल फील द डिफरेंस कि फिर चौधरी निसार साहब किस तरीके से बात करें। सो इट एक्चुअली गॉट टू अ हाइट कि जहां पर हमने कहा कि नाउ दिस इज नॉट डन। आप पार्लियामेंट को मतलब कोई ये स्टेज है जहां पे तमाशे होते हैं। वी हैव अ राइट टू स्पीक, वी कैन नॉट बी डिक्टेटेड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर करें तो कहते हैं तमाशा लगाया हुआ, बाहर करें कहते हैं बाहर तमाशा लगाया हुआ। वो किसी हाल में खुश नहीं। परवेज रशीद साहब जो बातें करते हैं, जी सड़क पे ना आए, ये सड़क पे मसला हल नहीं होगा, आप पार्लियामेंट में जाएं। मेरे ख्याल है पीटीआई को काफी तजावीज दे चुके हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 5 बरसों में सड़क का इस्तेमाल नहीं किया? वो तो बैठे ही सड़कों पे हुए थे वफाकी मीनारे पाकिस्तान के बाहर उन्होंने धरना दिया हुआ था। एग्रेशन उन्होंने पैदा की पंजाब के अंदर लोगों की हवाले से, इट वाज क्वाइट सिवियर। लेकिन आज अगर जमहूरी तरीके से हम बात कर रहे हैं, चौधरी निसार साहब का रवैया हाईली ऑफेंसिव था। हमें बहुत दुख हुआ कि ये तरीका नहीं होता बात करने का, एंड ऑपोजिशन हैड अ राइट टू रिएक्ट टू इट। ऑपोजिशन ने रिएक्ट तो कर दिया है साहब, लेकिन ये जाएगा कहां मामला तो गंभीर मुश्किल होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मुश्किल इसलिए हो रहा है कि एक तरफ हुकूमत थोड़ी सी डिफेंसिव में भी आई है, थोड़ा अग्रेशन भी आ रहा है हुकूमत में उस डिमांड पे जो तरीके इंसाफ की डिमांड है कि आप थंब वेरिफिकेशन करें। काशिफ, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन पहले जो अभी आप बोले थे कि बॉयकॉट क्या होगा, तो जो अभी हुकूमत का रवैया है ना पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग हो या ना हो उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं अपने अल्फाज नहीं आपको बताऊंगा। चौधरी निसार, आपने अखबार में खुद पढ़ा होगा, उन्होंने कहा या पार्लियामेंट में आना शुरू करो या तनख्वाह लेना बंद कर दो। ये उनके अल्फाज हैं। स्पीकर ने आज दरखास्त की कोई 25वीं दफा, और इस दौरान उन्होंने शेख आफ्ताब से कहा कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे ये मिनिस्ट्रियां आपकी बात नहीं सुनेंगी। और ये उनको क्यों कहना पड़ा? आज 35 अनस्टार्ट क्वेश्चन थे आज के एजेंडा पे, 35, उसमें से 28 का जवाब ही नहीं दिया।
جو جواب دیتے ہیں آپ وہ پڑھ لیں وہ ہنسنے کے قابل جواب ہوتے ہیں. وہ میرے خیال میں سیکشن آفیسر لکھتا ہے جس کو کوئی اوپر پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتا. تو پہلی بات تو یہ پروسیڈنگ جیسی چل رہی ہیں، یہ چلے نہ چلے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. جہاں تک آپ اس کی بات کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 حلقے کیا آپ 272 حلقوں پہ کرائیں. خود کہا جی پارلیمنٹ میں آ کے کہا چودھری نثار نے 272 حلقوں کے اوپر کرائے. پھر کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس لیے انہوں نے تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. یہ نادرا کیا لگا رکھی ہے. میری سیریسلی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. They can't make up their mind. چودھری نثار کی میں ایک اور بات بتاؤں آج جو مجھے فیلنگ ہوئی. آپ کو پتا ہے پچھلے کوئی 2-3 ہفتے سے بڑے ہائی پروفائل 1-2 ایشوز ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے جو پارٹی کی پوزیشن سے مختلف تھی اور ان کے دوسرے پارٹی لیڈر کچھ اور کہہ رہے تھے. آج تو جب انہوں نے تقریر شروع کی نا مجھے شروع تقریر سے لگ رہا تھا کہ آج چودھری نثار آئے پروف کرنے کے لیے اپنی لائلٹی پارٹی کو اور یہ دکھانے کے لیے کہ میری پی ٹی آئی کی تو نہیں ہوئی نا اسد کہ آپ کی اپوزیشن باہر چلی گئی. آپ کی اپنی اسمبلی کے اندر حکومت کی رسپانسبلٹی کا یہ آپ اندازہ لگائیں. کورم نہیں بن سکا ان سے، ان کے اراکین وہاں موجود نہیں تھے. اپوزیشن جو ہی باہر گئی کورم ٹوٹ گیا. دے کیپٹ آن آسکنگ دا ممبرز ٹو کم. دیر از نوبڈی ان دا اسمبلی. کون سا ممبر حکومت کی بینچ پہ آ کے بیٹھتا؟ اپوزیشن کے جانے کے بعد نہیں کورم ٹوٹا. جس وقت ہم آئے واپس بریک کے بعد، نماز بریک کے بعد، میرے خیال میں مشکل سے 6 یا 7 لوگ تھے پورے ٹریجری بینچ، پورے بینچ 6 یا 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا آئی تھنک میرے خیال میں تمام ناظرین کو ایگزیکٹ میں وہ سٹیٹمنٹ سنانا چاہتا ہوں جو کہ ریکویسٹ کی کیا تھی لیڈر آف دی اپوزیشن نے چودھری نثار سے. خورشید صاحب نے ان کو ریکویسٹ کیا کی تھی اور کوئی پاکستان میں اگر یہ بتائی کہ اس میں انریزنیبل اور بالکل سافٹلی انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہم نے غلط سنا ہو. انہوں نے کہا کہ آپ وہ سن لیں دوبارہ، اگر آپ کو لگے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک تھا آپ صرف ہمیں یہ کہہ دیں کہ اگر آپ کو یہ برا لگا ہے، غلطی نہ مانیں، صرف یہ بول دیں اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں الفاظ واپس لیتا ہوں. اتنی سی بات، ناٹ ایون اپالوجی بھی نہیں کہہ رہے. سینٹ میں تو معذرت کی ڈیمانڈ تھی نا، ہم نے تو وہ بھی نہیں رکھی کیونکہ ہم نے کہا کہ ہفتہ باہر شاید بیٹھنا پڑے. لیکن کیا اس ملک میں جتنے مسائل ہم روز اس ملک کے گنتے ہیں کہ اس ملک کا مسائل کا پلندہ ہے. لا اینڈ آرڈر پہ ہماری بات آج بھی ہونی تھی، ان کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. کہاں سیکٹیرین وائلنس ہے، کہیں دھماکے ہو رہے ہیں واقعے کے بعد، اور اس کے باوجود اس اسمبلی میں اگر یہ ملک کے مسائل کا کیا بنے گا، لوگوں کے مسائل کا کیا بنے گا. آپ دھرنا اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں، اس کی مہنگائی بہت بڑھ گئی، مہنگائی پر انہوں نے ڈیبیٹ بھی کرائی، وائنڈ اپ نہیں کیا. کسی منسٹر نے یہ نہیں بتایا کہ جتنی تقاریر ہوئی ہیں اس کا کیا سدباب ہے، حکومت نے کرنا کیا ہے، کیا کر رہی ہے. کوئی اعتماد میں انہوں نے پارلیمنٹ کو اس ڈیبیٹ کے حوالے سے بھی نہیں لیا. ایک اگر اجازت میں بریک لے لوں. بریک پہ جانے سے پہلے سعد رفیق صاحب نے کیا کہا، وہ جو آپ انگوٹھوں کے نشانوں کی تصدیق کی بات کریں، انہوں نے بہت لمبی تقریر کی، ہم آپ کو آہستہ آہستہ کر کے وہ سنائیں گے اور بڑی سخت باتیں کی آج سعد رفیق صاحب نے. سنیے گا وہ کہتے کیا. یہ کیا بونگیاں جو ماری جا رہی ہیں، کیوں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان کو شکست ہضم نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، بن نہیں سکے تو قوم کا کیا قصور ہے. پورے جمہوری نظام سے آپ انتقام لے رہے ہیں. آپ بڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو دماغی طور پہ بھی بڑے ہوں، میچورٹی بھی آپ میں آنی چاہیے. ایک بار آپ نے جمہوریت کے لیے جدوجہد نہیں کی. آپ یہ اب آپ کو کہ کوئی حکومت کا نمائندہ یہ اپوزیشن لگ رہی ہے ویسے، اپوزیشن لگ رہی ہے، میں یہی کہہ رہے. لیکن آنے دیں حکومت کے نمائندے کو ان کے ہوتے ہوئے سنائیں گے، ذرا دیکھیں کہ یہ غصہ کیوں ہے، اس پہ ہی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور میں جانتا ہوں یہ سازش کرنے میں شیخ رشید جو ہے وہ مرکزی کردار ہے، ان کا جلاپا بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہا. وہ جہاں عمران خان صاحب جاتے ہیں ساتھ اپنا سر نکال لاتا انہوں نے. شیخ صاحب آپ کا بھی سیاسی بندوبست ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت بڑے چکر باز ہیں آپ بھی، جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں پاکستان ریلویز میں، میں قوم کو بتاؤں آپ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. آپ ایک ٹرین کراچی سے چلتی تھی تو قائد اعظم ایکسپریس، لاہور سے واپس جاتی تھی تو علامہ اقبال ایکسپریس. ویلکم بیک ناظرین. یہ چودھری نثار علی خان صاحب پر معاملہ شروع کیا ہم نے کیا مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ واقعی جو تماشے کا لفظ ہے وہ ٹھیک استعمال کیا ہے نثار صاحب؟ یہ دیکھیں کاشف ماضی میں بھی استعمال ہوتے رہے اور لیڈر آف دا اپوزیشن بھی یہ بہت مرتبہ یہ گفتگو کرتے رہے. کوئی اس میں کسی کو نیچا دکھانے یا کوئی ایسا اپنا ورڈ چودھری نثار علی خان صاحب نے جس سے آنریبل جو ممبران ہیں ان کی کوئی تصحیح کی گئی
چلے میں ایک سوال کو الٹا کر دیتا ہوں. اگر اسد عمر صاحب کھڑے ہو کے تقریر کریں اور کہیں کہ عابد شیر علی نے تماشا لگایا ایوان میں، آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا؟ اس سے بھی بڑی سخت گفتگو ہوتی ہے. ایم این ایز نے جو بکواس تک کے لفظ استعمال ہوتے ہیں ہاؤس میں، تو چودھری نثار صاحب کا جو ماضی بھی لے لیں، انہوں نے کبھی غیر پارلیمانی گفتگو نہیں کی جس سے کوئی ہو. اس پر انہوں نے پھر اس کی وضاحت بھی 3-4 مرتبہ کی. تو اگر معاملات کو دیکھیں، ہاؤس چلا رہے ہیں اور 3-4 مرتبہ انہوں نے وضاحت بھی اس پہ پیش کی اپنی اور اپنا موقف دیا، تو اس پر میرا خیال ہے کہ پھنس گئے ہیں. ویسے ہم آ کے چودھری نثار پہ آ کے آپ پھنس جاتے ہیں. عابد شیر علی تو اپوزیشن سے حکومت میں آ گئے ہیں، لیکن چودھری صاحب جو ہے نا اس وقت بھی اپوزیشن میں ہے. فرق یہ ہے، آئی مین یو سی اے ڈفرنس آج کے عابد میں اور اپوزیشن کے عابد بھائی میں فرق ہے. آپ چودھری نثار دیکھیں وہ فرق ختم نہ کریں، بہت جلدی ختم ہو جائے گا. آپ خورشید شاہ صاحب کی سپیچز نکالیں. نہیں، مجھے آپ بتائیں کہ تماشے کا لفظ میں کون سی ایسی کوئی ایسی غیر پارلیمانی کیا چیز ہے؟ کیا مجھے بتا دیں تماشے میں کیا، یعنی کہ چلے میں اس سوال کو ریفریز کر لیتا ہوں. یہ چودھری نثار صاحب کے منہ سے آیا اس لیے اتنا مسئلہ ہے، کوئی اور شاید یہ بات کرتا اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا. چودھری نثار صاحب کے بیان پر ہی گھنٹہ سپیچ کرتا بھی نہیں ہے سوائے چودھری نثار علی خان صاحب کے. کوئی گھنٹہ فلور لے نہیں سکتا. آج اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا کہ آپ مجھے بھی نہیں بات کرنے دے رہے ہیں چیئر کو مخاطب ہو کر. دیکھیں بات یہ کہ یہ اسمبلی سب کی ہے، خواہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، ہم برابر کے رکن ہیں. ہم اپنے مسئلے پارلیمنٹ میں ہی لاتے ہیں کاشف، کیونکہ وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ووٹرز سے. اگر ہم مسائل پہ بات کرنا میرا محترمہ سے سوال ہے. جی بھائی، جب چودھری نثار صاحب سپیچ کر رہے تھے، شیم کے نعرے لگے پیچھے سے، بہت سی بد تہذیبی ہوئی. ہم نے تو اس پہ آپ کو احتجاج نہیں کیا، ریئیکٹ نہیں کیا. کرنے چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے. اپوزیشن کو کسی نے یہ کلین چٹ تو نہیں دے دی کہ جو آپ کہیں تو وہ ٹھیک ہے، اور جو حکومتی ہے تو وہ آپ کو غیر مہذب چیز لگتی ہے. آپ نے جو نازیبا نعرے لگائے ہیں جب وہ چودھری صاحب بولے، خورشید شاہ صاحب جب گفتگو کرتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو اس طرح مخاطب نہیں کیا. جب عمران خان صاحب ہیں، جب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. میں معافی چاہتا ہوں، گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. عابد شیر علی صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا، پوری پی ایم ایل این سامنے کھڑی تھی، پھاڑ کے آپ ان کے اوپر بجٹ پھینک رہے تھے. وہ ایشو دیکھنے گئی تھی، کچھ کبھی چوریاں بھی پھینکی گئی، بجٹ پھاڑ کے پھینکا گیا. وزیر اعظم پاکستان کا رول ہم یاد کر رہے ہیں. اس سے بھی سخت لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. اور آپ کو وہ یاد ہے عابد شیر علی صاحب کی اور حنیف عباسی کی این ٹی ایم سے لڑائی ہوتی تھی. اے آر ٹی کے پلیٹ فارم پہ اپوزیشن وہ ٹف ٹائم نہیں دے رہی ہے. یہ معاملہ سر، اس سے پہلے کہ میں اصل ایشو پر جاؤں جس کی وجہ سے ایوان کے حالات اتنے خراب ہیں، کیا واقعی اس ایشو پر ایوان اب بند ہو جائے گا، اپوزیشن ایوان میں نہیں جائے گی؟ دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہو سکتا ہے، میرا تجزیہ غلط ہو، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر اسپیکر صاحب ابھی چیئر میں ہوتے نا اس وقت، یہ پرابلم نہیں ہوتا، یہ وہ سنبھال لیتے. ڈپٹی اسپیکر صاحب سے کنٹرول نہیں ہوا. ان کے ساتھ جو ہے اپوزیشن کے بار بار پہلے بھی مسائل ہوتے رہے ہیں. آج بھی لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی ریاکٹ کیا تھا جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کر رہے تھے. چودھری صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ ایک دو اپوزیشن لے لیں تو اسے ہلتے نہیں. 7 دن سینٹ باہر بیٹھی رہی انہوں نے. میں نے آپ کو خورشید صاحب کے جملہ بتایا تھا، وہ جملہ ریپیٹ کرنے میں کیا بڑی بات تھی. خورشید شاہ صاحب نے کہا اگر آپ دیکھ لیں اور اگر آپ کو لگے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کہہ دیجیے گا کہ اگر آپ کو برا لگا تو میں، اور اگر ہم غلط ہیں تو ہم معذرت. ریمبر اس کے اندر کوئی ایڈمیشن آف گلٹ نہیں ہے، صرف کہ اگر آپ کو برا لگا. ٹھیک ہے اسد کوئی اس میں تماشے میں آپ بھائی ہیں بتائیں کہ اس میں غلطی. یہ پہلے سینٹ میں آپ لوگوں نے کیا. سینٹ میں جس وقت سینٹ چل رہی تھی اس وقت سینٹ کا اجلاس صرف چودھری نثار صاحب کے ایک جملے کی وجہ سے 7 دن آپ لوگوں نے باہر لگائے رکھا. ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں جس مسائل ختم ہو گئے ہیں کہ چودھری نثار کا ایک جملہ مسئلہ بن گیا. That being said, let's not go into this. آج ایک تجویز اور بھی آئی ہے اور ایک شاید جس وجہ سے حکومت بہت زیادہ جٹری ہو رہی ہے اسد صاحب، وہ آپ لوگوں کا وہ ڈیمانڈ ہے کہ انگوٹھوں سے تصدیق کرائی جائے. اور جو آپ نے 4 حلقے جس پر زور دیا جا رہا ہے وہ چاروں مسلم لیگ نون کے حلقے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے اپنی تلخ اور تند و تیز جملوں میں ایک مشورہ بھی دیا ہے. اگر آپ سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 4 حلقوں کے ساتھ 4 حلقے آپ اپنے بھی اٹھا لیں. ذرا سن لیں کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اور کیونکہ میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، کا یہ خیال ہے کہ آپ کوئی بھی حلقہ اٹھائیں گے، نثار صاحب یہ اسمبلی کے فلور پر کہہ چکے ہیں، اس میں 60 سے 70 ہزار غیر تصدیق شدہ ووٹ آپ کو ملیں گے.
کیونکہ میگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف مسلم لیگ نون کا لگے گا انہوں نے دھاندلی کی, آپ 4 اپنے کر لیں, اگر آپ کے حلقوں میں بھی 60 ہزار غیر تصدیق شدہ ووٹ نکلا ہے تو شاید یہ سمجھ آ جائے کہ الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ ہے. ساٹھ صاحب نے کیا پہلے موقف دیا وہ سنیں. دھرنے دینے آپ کو آتے ہیں, شور مچانا آتا ہے, اور جھوٹ جتنا مرضی بولو, پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. تو مسٹر عمران خان, نہ آپ ستی ساوتری ہیں, نہ آپ بڑے پوتر ہیں, نہ آپ دودھ کے دھلے ہیں. آپ جو ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. آپ جب لوگوں کے بارے میں یہ بات کریں گے تو پھر مجھ جیسے سیاسی کارکن بھی ایک وقت آئے گا کہ ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوگا. اور اگر آپ آنےسٹ ہیں, مجھے تو ڈاؤٹ اب ہونا شروع ہو گیا, اگر آپ آنےسٹ ہیں تو اپنے 4 حلقے لے کے جاؤ ہمارے 4 حلقوں کے ساتھ, پھر ہم مانیں گے کہ آپ آنےسٹ ہیں. اچھا جی, مجھے تو آپ کی اوپننگ دیکھ کے بھی مجھے جو ہائی لائٹ جو مجھے سمجھ میں آئے وہ یہ سمجھ میں آئے کہ خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ بالی ووڈ کی فلمیں بڑی دیکھتے ہیں, ان کی ہندی بڑی اچھی ہے. میں تو ان کی ہندی سے امپریس ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں بڑے ہونے کی ضرورت ہے. وہ جو انہوں نے آج سپیچ کی ہے وہ سن لیں گے خود تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ شاید سب سے پہلے تو ان کو خود بڑے ہونے کی, میچور ہونے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں مجھے جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہمیں اتنے مشورے کیوں دینے کا شوق ہے. وہ ہفتے میں میرے خیال میں 5 مشورے ہمیں پرویز رشید صاحب دیتے ہیں. ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں, ہم جو کریں نا ہمیں کرنے دیں. آپ کے خیال میں 4 اور حلقے لے جانے نا آپ لے جائیں, کس نے روکا؟ 6 مہینے گزر گئے, ہمیں کیوں بولتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی نے روکا ہے, تحریک انصاف مقدمے رجسٹر کرتی ہے بھائی, وہ یا ٹریبونل میں ہوتا ہے یا آپ سپریم کورٹ میں کیس لے کے چلے جائیں. دونوں ادارے جو وہ ہم نہیں چلاتے, وہ چلاتے ہیں الیکشن کمیشن یا وہ چلاتا ہے سپریم کورٹ. آپ 4 حلقے لے جائیں, آپ 12 حلقے لے جائیں, کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ کا حلقہ سے عمران خان صاحب کا حلقہ 4 حلقوں کے نام بھی سعد رفیق صاحب نے لیے, آپ کو اس میں ذکر نہیں ہے. شفقت محمود, عمران خان جو پنڈی میں, شیخ رشید صاحب کا حلقہ, پرویز خٹک صاحب کے حلقے, یہ انہوں نے کہا یہ 4 حلقے آپ بھی لے جائیں پھر. بالکل بالکل, کوئی ان کا یہ قانونی حق ہے اور یہ ان کے پاس کو تحریک انصاف ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی. جس طریقے سے ان 4 حلقوں پہ ہو رہا ہے, سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈر, ہر وہ کوشش, ہر وہ حربہ جس سے جتنا ڈیلے کیا جا سکے ہم نہیں کریں گے. آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور آئیے. کل شاہ محمود قریشی صاحب یہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا بلکہ ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں اگر آپ ہمارے حلقے لے کے جائیں. کاشف صرف ایک چیز لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کے دماغ میں یہ وہ کنفیوژن, چودھری نثار نے بھی کہا تھا کہ وہ انگوٹھا ویریفائی نہیں ہوا, اس کا مطلب نہیں. ابھی تک جو انالیسز آیا اس کو میں ذرا سا دہرا دوں, ٹھیک ہے جی. جو سیٹ سب سے پہلی آئی تھی 256, 69 صرف پولنگ سٹیشن کا اس میں ڈیٹیل انالیسز ہوا تھا. 69 میں سے 63 پولنگ سٹیشن, صرف 6 پولنگ سٹیشن تھے جو اس میں نہیں پول کرتے تھے. یا جتنی کاؤنٹر فائل تھی اس سے ووٹ کم نکلے یا اس سے ووٹ زیادہ نکلے, یعنی یا جعلی ووٹ بھرے گئے یا اس کے 65% جو ووٹ ڈلے تھے, جو جن کے انگوٹھے ویریفائی ہو گئے تھے, ان میں سے 65% جو ہے ان میں irregularities تھی. تو ایک شخص نے 35 ووٹ ڈالے تھے, بہت سے ایسے ووٹ ڈلے ہوئے تھے جو اس حلقے کے ووٹس ہی نہیں تھے, بہت سارے ایسے تھے جن کا جو ویریفائیبل نہیں تھے. ایک شخص کے انگوٹھے سے ملٹیپل ووٹس نکلے ہیں. تو یہ سادہ طریقہ ہے ویریفائی کرنے کا نا. تو میگنیٹک انک کی اس الجھن میں نہ بھی اگر ہم پڑھیں تو ویریفیکیشن از پاسبل تھم امپریشن کی بنیاد پر. یہ ایک جو آج شاہ صاحب نے بھی بات کی, خورشید شاہ صاحب نے, کہ میٹر کو ختم کرے. مطلب اب کیوں اس کو اتنا زیادہ ایگریویٹ کر رہے ہیں کہ اسمبلی کے فلور پر کبھی چیئرمین نادرا پہ آپ 2 گھنٹے بات کرتے, جو کہ سب جوڈس میٹر ہے. اپوزیشن نہیں چاہتی کہ آپ بلا وجہ, اپوزیشن اپنے کنسرنز رجسٹر کرتی ہے, جواب ہمیں 2 گھنٹے سننے پڑتے. اور اس کے بعد پھر جب چودھری نثار صاحب نے کہا کہ نادرا حوالے کر دیتا ہوں الیکشن کمیشن کے, جس پر الیکشن کمیشن نے رسپونڈ کیا کہ جی آرٹیکل 220 کے تحت the executive authorities can assist us. Assist. We don't own or they can't work under us. کیونکہ ان کا ایڈمنسٹریٹو, فائنینشل اور لوجسٹکس کا جو کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رولز آف بزنس کے تحت ہے. کون سے رولز آف بزنس امینڈ ہوں گے کہ پھر وہ ادارہ وہاں جائے گا؟ سو الیکشن کمیشن نے بھی ایک چیز کلیریفائی کی ہے کہ ہم نے میگنیٹک انک ہر جگہ پہنچائی ہے. جب نثار صاحب نے کہا نا کہ میگنیٹک انک نہیں پہنچی, انہوں نے کہا جی ہر جگہ پہنچی ہے. عابد شیر علی صاحب, سو یہ جو کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا, دیکھیں کیا کوئی خدشہ ہے؟ کیونکہ میں کل بھی کہہ رہا تھا آپ لوگ ڈیفینسو جانے کیوں ہو گئے, آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. میرے بھائی بیٹھے ہیں آپ, انہوں نے بھی اچھی بات کی کہ جی یہ آپ کا تعلق نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا الیکشن ٹریبونل کا مسئلہ ہے. جب ان ایشوز پر آپ ایک طرف تو کہتے ہیں جی ان کا ایشو ہے,
नंबर 2 आप उन पर इतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और जिस तरीके से जजेस आपके लिए लिख रहे हैं, आपके वकला के लिए लिख रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड आज साद रफीक साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पेश किया। काशिफ, इशू 2 हैं। मैं अपने भाई को चैलेंज करता हूँ मेरे हल्के में आ जाएं और वहां पर जो आप चाहते हैं तसल्ली करें, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं। अगर कोई सिंगल वॉइस रेज हुई ड्यूरिंग द इलेक्शन और वोटिंग के दरमियान, और कभी इनके इलेक्शन जो वहां पे इनके वोटर थे, सपोर्टर थे, आखिर इनके वहां पे पोलिंग एजेंट्स थे, उनके सामने संदूक बंद हुए, उनके खिलाफ सामने खुले और काउंटिंग हुई, ये कोई ऐसे इल्म नजूब नहीं है कि जो ऊपर से आ गया है। इनको भी पता है। आपको लगता है कि कोई खदशा नहीं है इस किस्म का? किसी किस्म का नहीं। मैं अपने भाई को एहतरामन कहता हूं कि आप मेरे हल्के में तशरीफ ले जाए, खुद निकाल लें, वोटों की गिनती बॉक्सेस वहां पे पड़े होंगे, खुद ही उसको काउंट कर लें। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर इनके किसी कैंडिडेट ने, किसी वोटर सपोर्टर ने, किसी पोलिंग स्टेशन पे, किसी जगह पर, किसी इनके पोलिंग एजेंट ने अगर कोई एक भी फिंगर रेज हुई तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। मैं आपको बात खौफ किस बात का है? गुस्सा कोई नहीं है। मैं है ना कि नजर आ रहा है जो वो मैं आपको बताता हूं, वो जो जिससे आप फिंगर प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, मैंने भी एक ये और ये मैंने दोनों थंब लगाए उसके, जब मैंने वोट डाला अपना वोट मैंने उस बॉक्स में डाल दिया। अब मुझे नहीं पता, अब जो ये काशिफ, इसमें 2 इशू हैं। अब जहां से ये जीते हैं वहां पे इलेक्शन बड़े साफ सुथरे हुए, वहां पे कोई धांधली नहीं है। जहां पर ये हारे हैं वहां पे धांधली हुई क्योंकि नून लीग जीती है, और जिस सूबे में इनकी हुकूमत है वहां पे बड़े शिफाफ इलेक्शन हुए। जिस सूबे में और जब मरकज में नून लीग ने हुकूमत बनाई, अब 5 साल को इनको सब्र और तहम्मुल से चलना होगा। मुल्की मसाइल, अपने सूबे के मसाइल, सूबे के लोगों को देखें। ये नादरा की फिंगर प्रिंटिंग की तरफ चले हैं, भैया आप चले जाएं, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में। अब ये चाहते हैं जज भी ये खुद बन जाए, वकील भी ये खुद बन जाए और इनकी मर्जी के रिजल्ट आ जाए। यही इशू है, ये हुकूमत में आ जाए, किसी तरीके से हुकूमत में बैठ गई। मैंने आपको वो इश्यूज बताए जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात है। मैंने कोई अपने से आबिद शेर अली बहुत अच्छी बातें की आबिद शेर अली ने। 2 चीजें मैं कहूंगा। एक तो आप जी जो 4 हल्के ना, इनमें जो नून लीग के उम्मीदवार थे जो वहां से सपोजिटली मुंतखब करार पाए, आबिद शेर अली की बातें सुन लें, बहुत अच्छा मशवरा दे रहा है। मैं तो शुरू से यही कहता हूं, अगर मैं जीता हुआ तो मैं तो सबको बोलता आओ और आगे करो, स्टे ऑर्डर, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ इतराज किस पे करी, जैसे उन्होंने कहा ना कि जी वो जिधर है वहां पे जाओ। सर जी हम वहीं पे थे। ये सारी डिस्कशन आज क्यों हो रही है? चौधरी निसार नाराज क्यों है? वो कह रहे हैं नादरा 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 की रट लगाई हुई है। 1 महीने पहले तो कोई नहीं झगड़ा हो रहा था ना। हम ट्रिब्यूनल में परस्यू कर रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट में परस्यू कर रहे थे, हमने ना इनके दफ्तरों के बाहर कोई जुलूस निकाले, ना किसी को वजीर बनने से रोका, कुछ नहीं किया। जहां पे जो अथॉरिटी थी हम वहां खड़े थे। जब NA 118 लाहौर का पंजाब के पहले हल्के की थंब वेरिफिकेशन की डिसीजन दिया जाता है और उसके फौरन बाद रात के 1 बजे नादरा के चीफ को फायर कर दिया जाता है, तो हम तो सवाल उसी से पूछेंगे जिससे फायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं फायर किया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नहीं फायर किया। क्या हम गलत हैं ये सवाल पूछने में? उनसे ये सवाल पूछा था जिस पे वो इतने नाराज हो गए। उन्होंने जवाब दिया मेरे भाई, और उन्होंने वजाहत के साथ सर उनका जो जवाब था, आज एतजाज एहसन साहब ने भी तकरीर में कहा कि रात के अंधेरे में पंजाब बुलाया गया, एक मुख्तदर शख्सियत ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद रातों रात वो जब लाहौर में ही बैठे थे तो उनका यहाँ पर तो टाइप कर दिया गया। उनकी वाइफ को रात 2 बजे ये मौसूल हुआ। ये आज उन्होंने बात की सेनेट में। बिल्कुल। क्या वाकई हुकूमत टेंशन में नजर आ रही है, पौंथला गई है थोड़ी? ये हमें तो, हमारा तो यही असेसमेंट था, क्योंकि आज भी कोई जवाब बनता नहीं था। पहले भी जब चौधरी साहब ने इस इशू पर बात की है तो देखिए ऑपोजिशन तो शायद जज्बात में भी बात करेगी, ऑपोजिशन होती है, देखिए ना। लेकिन आप हैरान होंगे काशिफ कि ये ऑपोजिशन उस तरीके से बात भी नहीं कर रही है, बिकॉज हमने कमिट किया है कि जी हम इश्यूज पे आपके साथ है, अगर अच्छे को फैसला करेंगे साथ रहेंगे। ये बात नहीं है कि हम बिला वजह आके आपका घेराव कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे, शोर करेंगे, किसकी आवाज ऊंची है, हम ये इम्तिहान लेंगे एक दूसरे का। नो, विल नॉट डू दिस। बट जिस चीज पर निशानदेही करानी है हुकूमत को, हम कराएंगे जरूर। अब उस पर अगर हमें इस तरह के रवैये का सामना हो तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब हमें खुद नहीं
پتا ہم نے ایسی کون سی غلطی کی. ہم آپس میں اندر جا کے ایک جوائنٹ جب بیٹھے میٹنگ میں تو ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے شاید کسی نے ہم میں سے کوئی ایسی بات کی ہو, لیکن لیڈر آف اپوزیشن اور شاہ محمود قریشی صاحب نے دونوں جانب سے, میں نے آپ کو کہا, جو بات ہوئی ہے وہ بڑے مناسب طریقے سے لہجے میں ہوئی ہے. اس کا اس طرح کا جواب یا ایٹیٹیوڈ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں کیوں دیکھنے کو ملا. چودھری نثار صاحب نے ایک اور بات کی آج اپنی تقریب میں, نے کہا کراچی میں ڈالے گئے ووٹ جعلی نہیں غیر مصدقہ ہیں. یہ بھی ایکسپلین آج وہ کچھ کر رہے تھے. لیکن جعلی کراچی میں جعلے کا اگر ہمیں تفصیل اگر پلیز بالکل اس میں جعلی ووٹ تھے. بالکل کراچی میں جعلی ووٹ تھے, کچھ غیر تصدیق شدہ تھے, اباؤٹ 58,000 مجھے یاد ہے غیر تصدیق شدہ تھے, لیکن 20 سے 25,000 جعلی ووٹ اس میں کہا گیا تھا کہ جعلی ووٹ ہے. اس میں کچھ مقامات پر 25 ووٹ بھی لوگوں نے ایک جگہ پر ڈالے. جعلی شناختی کارڈ پہ ڈالے. آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ لوگ غصہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ تو کیئر ٹیکر حکومت, الیکشن کمیشن جو اس وقت ذمہ دار تھے, یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے. دیکھیں چودھری نثار صاحب نے بار بار اونرشپ لے رہے ہیں اس پروسیس کی. ہر بار انہوں نے آپ کی ہماری حکومت نے کچھ نہیں ہر بات انہوں نے آپ کی تسلی کرانے, آپ ان کے ویریفیکیشن کرا دیں, تسلی ہو جائے گی. ویریفیکیشن پھر آپ کر رہے ہیں, ہم نے کرانی ہے. ویریفیکیشن کورٹس میں جائیں, ٹریبیونلز بنے, انہوں نے کرانی. ویریفیکیشن سے پی ایم ایل این کا, ان کی حکومت کا کہتا ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, کیا تعلق؟ آپ بھی غلط بات نہ کریں, ہمارا کیا تعلق؟ سپریم کورٹ میں انہوں نے دیکھے, چودھری نثار صاحب نے پوری ڈیٹیل نیشنل اسمبلی میں بتایا کہ کیا وجوہات تھی, کون سے ان کو لیٹر لکھے گئے, کیا پرابلمز تھی. انہوں نے ان کا جو تھا انہوں نے دیکھے. بات یہ کہ آپ پی ایم ایل این سے سوال, اب میرا بھائی گئے ہوں میں سپریم کورٹ میں, فیصلہ ہونے دیں, ان کو فیصلہ کرے, مسکرائیں اتنی دیر. آپ اب سر ہم مسکرا رہے پرابلم یہ ہے کہ اس تک سیٹ پہ بیٹھے ہیں, پرابلم یہی ہے. کاشف ان کو خواجہ سعد رفیق کی سپیچ دوبارہ سنا دیں تو پتہ چل جائے گا کون مسکرا رہا ہے اور کون نہیں مسکرا رہا ہے. ایک سیکنڈ عابد صاحب, یہ غصہ کس لیے؟ یہ سنیں ذرا, سعد رفیق صاحب نے عمران خان صاحب کو جو کچھ کہا, سعد صاحب عموماً بولتے نہیں ہیں. ویسے آج کے پچھلے کافی عرصے سے ریلوے کو سر نیچے سر سٹ کے آج کیا ہو گیا, سر سٹ کے تلے ریلوے پہ کام کر رہے تھے. یہ سڈنلی آج سعد رفیق صاحب نے آ کے باہر بڑی دھواں دھار تقریر کی. سنیں دوبارہ عابد شیر علی صاحب کے لیے. یہ کیا بونگیاں جو ماری جا رہی ہیں, کیوں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ عمران خان کو شکست ہضم نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, بن نہیں سکے, تو قوم کا کیا قصور ہے؟ پورے جمہوری نظام سے آپ انتقام لے رہے ہیں. آپ بڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو دماغی طور پہ بھی بڑے ہوں, میچورٹی بھی آپ میں آنی چاہیے. ایک بار آپ نے جمہوریت کے لیے جدوجہد نہیں کی. آپ ان پر الزام لگاتے ہو جنہوں نے عمریتیں بھگتائی اس ملک میں. آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, آپ کو لوگوں کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے, مسلسل جھوٹ بولتے ہیں آپ. میں نے عمران خان سے زیادہ امیچور اور غلط بیانی کرنے والا آدمی پاکستان کی تاریخ میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا. بہت احترام کرتا تھا میں عمران خان کا, لیکن کیا احترام کریں؟ ایک آدمی سیاست میں بڑا ہوتا جا رہا ہے اور قد چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. ایک آدمی ووٹ زیادہ لیتا جا رہا ہے اور میچورٹی مرتی جا رہی ہے. ایک شخص کی طرف لوگ دیکھتے ہیں اور وہ اپنی طرف دیکھتا صرف. اتنا غصہ کس لیے ہے؟ مجھے تو غصہ یہ تو سن کے مجھے صرف چور کی داڑھی میں تنکا, اس کے علاوہ اور کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں آتا. آپ کے پاس میرے بھائی رائٹ ہے, آپ کورٹس میں جائیں. آپ بار بار اسمبلی کے فلور پہ آ کر جب ایک انسان کو ٹارگٹ کریں گے, ظاہر ہے چاہے آپ ہیں چاہے میں ہوں, کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ بار بار ان کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. آپ سپریم دیکھیں, میرا ایک کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ ٹارگٹ جو آپ نے یہاں پہ گفتگو کی, کیا ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ مجھے کر رہے ہیں. میں تو ان کو ناشتے میں بھی بلاتا ہوں, ان کی پوری ٹیم کو میں دعوت دیتا ہوں, بھائی آئے اپنی تسلی کریں. وہ تھوڑا پرانا کمپائش ہے, تسلی کریں. میں کاشف صاحب دیکھیں ایشو دے, اب صبر کر لیں, آپ پرفارم کرنے کا ٹائم ملا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ پی ایم ایل این کو کیوں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ سندھ میں یہ بیٹھے ہیں جعلی ووٹوں کا اندراج اگر کوئی ہوا نہیں ہوا, یہ کا ایشو ہے. جمہوریت خطرے میں ہے, ٹھنڈے ہو جائیں. یہ دو چیزیں کیوں کہی جا رہی؟ میں تو یہ سمجھ رہا کہ واقعی جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے, خطرہ کیا واقعی نظام خطرے میں؟ مجھے ایک میں یہ سوال یاد, مجھے ذرا 2 منٹ. بالکل, آج ہر بات
آپ شیر علی صحیح کر رہے ہیں, صحیح اس کو سنیں ان کی باتیں. کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو, ٹھیک ہے نا. اگر خطرہ ہے تو شاید جمہوریت چلانے والوں سے, اس کے علاوہ کسی سے خطرہ نہیں ہے. دیکھیں ایک وجہ جو شاید مجھے سمجھ میں آتی ہے, جس کی وجہ سے چودھری نثار جو ہیں وہ کود پڑے ہیں ڈیفنس کے لیے. آپ کو کیا ضرورت ہے بولنے کی کہ وہاں پہ دھاندلی کراچی میں ہوئی ہے نہیں ہوئی, سیٹ آپ کی بھی جیتی بھی نہیں ہے. چودھری صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے تقریر کی 3-4 ہفتے پہلے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں یہ کس بات کی پیپلز پارٹی والے ہم سے شکایت کرتے ہیں, ہم نے تو پروونشل الیکشن کمیشن صرف ایک ہمارا بندہ تھا, 3 بندے تو ان کے تھے, تو کیونکہ ہمارا بندے اور تمہارے بندے سے الیکشن کرا ہے تو اس لیے اونرشپ, ٹھیک ہے نا. اب مجھے انہوں نے کہا جو سر 30 سیکنڈ مجھے اور دے دیں, 30 سیکنڈ اور دے دیں سر, ایک آخری 30 سیکنڈ. سر میرا سعد رفیق صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہ سعد رفیق صاحب آپ جتنی آواز اونچی کر لیں, جتنی آپ خراب الفاظ استعمال کر لیں, آپ کبھی ساری زندگی عمران خان سے آدھے لیڈر نہیں بن سکتے. کوئی اور اپنے قد کے والے برابر سائز کے ساتھ مقابلہ کریں, کدھر آپ نے جا کے سینگ اڑا لیا. اور سینٹ میں بھی اعتزاز احسن صاحب نے شیکسپیئر کے کچھ کرداروں کا ذکر کیا. لیکن جمہوریت خطرے میں, قربانیوں کو جمہوریت کے لیے بڑی نہیں کریں اپنے, جمہوریت کے لیے قربانی ہے, آپ کا احترام, گھر کی قربانی ہے, لیکن اس طرح آپ کمپیئر نہیں کریں. گھر کی قربانی بھی ہے سعد رفیق کی قربانیوں, اس کے والد ذاتی طور پر بھی ہے, اس کی والد کی شہادت کو آپ کمپیئر نہیں کریں. یہ بات ٹھیک ہے. سعد رفیق کے والد کی خاندان کی ہم اس سب کو ریکگنائز کرتے ہیں, ہم اس سب کو. آپ اور ہم کا غصہ کر رہے ہیں, آپ ذرا مسکرا کے گفتگو کریں, اچھا تاثر ہے. آپ کسی پیٹرن میں جب پرانا پروگرام دیکھیں گے, لوگ دیکھیں گے ہم سارا وقت مسکرا ہی رہے تھے. ہم صرف یہ, ہم بالکل سب ان کی جو قربانیاں ہیں ہم ان کو بالکل ان کی ریکگنائز کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن آمریت میں کوڑے کھائے ہیں جب لوگ شیروانیاں پہنتے ہیں. سعد رفیق صاحب نے آمریت میں کوڑے کھائے ہیں جب لوگ شیروانیاں پہنتے ہیں. سر مجھے آواز مکمل کرنے دیں. وہ جو یوسف رضا گیلانی اور یہ جو باقی پیپلز پارٹی والے تھے نا, جن کی دجیاں اڑا کے رکھ دیتے مسلم لیگ نون والے, ان کی جو جمہوریت کی قربانی ہے اس کا اشر اشیر نہیں کیا انہوں نے. بہت کچھ کیا اس نے. جب کوئی غلط کام کرتا ہے وہ غلط کام ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے وہ تو صحیح نہیں ہو جاتا, اس کے بعد آپ کی ہر بات. یہ چیز جسٹیفائی نہیں ہوتی ہے, قربانیاں جو بھی آپ دیں, لیکن یہ چیز جسٹیفائی نہیں ہوتی. عزت احترام ہم دیکھ رہے ہیں, یہ الفاظ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کلچر کو, اس طرح کے کلچر کو ہم نے پہلے بھی ڈسکریج کیا ہے, ہم آج بھی ڈسکریج کریں گے. گو کہ ہم اپوزیشن میں ہم ڈسکریج کریں گے, اس وقت ہم حکومت میں تھے تب بھی کرتے تھے, اور اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آج اقتدار میں بیٹھے. یہ رویے جمہوری دیکھیں میرا رویہ کتنا اچھا ہے, میں مسکرا کر آپ کی وزیر بن کے ہو گیا تھوڑا سا. آپ تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ بول کون رہا ہے, مطلب مطلب. لیکن مجھے ایک بتائیں, ایک دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جو 22 دسمبر کو عمران خان صاحب ریلی کرنے جا رہے ہیں لاہور میں, اور آپ لوگوں نے اس ریلی کی حمایت کی ہے. مہنگائی کے اوپر ہے جی, 200 مہنگائی ہے کس چیز میں؟ اچھا کس چیز؟ چلے آپ ٹماٹر کی قیمت بتا دیں. چلے آپ ادھر 1 منٹ کاشف, آپ لے آئے نا 100 تک, آپ مجھے 100 تک لے آئے نا, 100 پہ بھی نہیں ہے, 100 تک لے آئے. میں آپ کو 40 روپے میں لے آئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. امیر لوگ ہیں, ملازم جاتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ ہمارا جو ملازم ہے نا عابد بھائی, اس نے گھر چلانا ہوتا ہے, تو ہمیں اس کی تنخواہیں اس حساب سے بڑھانی بھی ہوتی ہے. 40 روپے کا آپ کہہ رہے ہیں, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. یہ اکانومسٹ ہیں, اکانومسٹ سے پوچھیں. سوال پوچھا میں جواب دیتا ہوں. ہفتہ پہلے بتائیں کیا پرائس, یہ وہ کموڈیٹیز نہیں ہیں جواب دیتا. اسد عمر صاحب کا جواب سن لیں, اس کے بعد مجھے بریک لینا. میں جواب دے دیتا ہوں. یہ پوچھ رہے ہیں مہنگائی کس میں, یہ وزیر ہیں جناب انرجی کے, واٹر اینڈ پاور کے, تو ان کے پاس بجلی شجلی کے بل شاید نہ دینے ان کو پڑتے ہوں. جو غریب انسان, جس غریب انسان کے پاس نومبر کا بجلی کا بل آیا ہے, اس کے گھر جا کے اگر ہمت ہے اس کے گھر جا کے اس سے پوچھیں مہنگائی ہوئی ہے کہ نہیں. مجھے اس کے باوجود 157 ارب روپے کی حکومت سبسڈی دے رہی ہے غریب آدمی کو. 1 روپے کی سبسڈی نہیں ہے, بالکل دے رہے ہیں. 1 روپے کی سبسڈی نہیں ہے. آپ کاشف بھائی اس پر پروگرام رکھ لیں, میرے بھائی کو انوائٹ کریں, اس پر پروگرام ڈن ہو گیا. عابد شیر علی صاحب, ایک چھوٹا سا ضمنی سوال بریک پہ جانے سے پہلے, یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کو بھی ریلی نہیں کرنی چاہیے مہنگائی کے خلاف, جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی, یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کے خلاف ریلیاں نہیں تھی نکالنی؟ کس چیز میں؟
آپ نے وہ لوڈ شیڈنگ تھی 18 گھنٹے کی انڈسٹری بند تھی لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے فیصلہ آباد میں یہ شہباز شریف صاحب باہر بیٹھے رہے مسائل تھے نا اس ملک کے 18 اپوزیشن گھر تو نہیں بیٹھ سکتی مسائل میں آج انڈسٹری بند نہیں ہے پنجاب کی کدھر بند صرف دھرنا نہیں کیا تھا صرف دھرنا نہیں کیا تھا سردیوں میں پنکھے یار کاشف یہ پرانی آپ کی بات یہ آپ ہے اچھی بات ہے قربانی دی ہے نا ٹھیک ہے لاسٹ کامنٹ صرف دھرنے نہیں دیے تھے آج جن کو بڑا دستور یاد آ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصل آباد میں کھڑے ہو کے کہا تھا وزیر اعظم پاکستان کو میں 48 گھنٹے دے رہا ہوں اگر فیصل آباد کی گیس نہیں بحال کی تو میں لانگ مارچ کروں گا اسلام آباد نہیں اور صدر صاحب کے لیے صدر آصف عزت صاحب کے لیے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے کہا میرا نام بدل دینا آپ نے کر دیا نام بدل دینا یہ انہوں نے کہا نام سوچ رہے ہیں بھائی لیکن اب وہ کہیں نام نہیں ملے گا ان کا نام فارن منسٹر بریک پہ جاتے ہیں بریک پہ جانا کی صورت میں ملے گا میں بریک پہ جانا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک بعد آپ ساتھ ویلکم بیک ناظرین عابد شیر علی صاحب یہ جو 22 تاریخ کو یہ دھرنا ریلی کرنے جا رہے ہیں لاہور میں نون لیگ کیوں چاہتی ہے کہ اپوزیشن نہ کرے یہاں پر اب دیکھیں ایک مسئلہ کیا بن گیا یہاں پر مسئلہ یہ کہ آپ وہ عوام میں بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کیا تماشا تم نے لگایا باہر جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ تم نے تماشا لگایا اپوزیشن سے چاہتے ہیں کیا ویسے آپ کیا دیکھیں کاشف عباسی صاحب کہہ دیں کہ جی ہم نے بلدیاتی الیکشن کی تیاری کرنی ہے ہم نے اپنی ٹائٹ ٹیوب سارے پنکچر جو ہم نے ٹیسٹ کرنے ضرور کریں ہم نے تو نہیں روکا ہوا اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے خدا نہ خواستہ جو معاملہ چل رہے ہیں 19-20 ہوگی تو سیدھا الزام فنگرز ریز ہوں گی پی ایم ایل این کی طرف جی انہوں نے جان بوجھ کے واقعے سے ڈر نہیں کوئی بھی ایسا انہونی ہو سکتی حادثہ ہوتے وقت دیر نہیں لگتی جمہوریت کو خطرہ تو نہیں ہے نا اللہ کے فضل سے کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے نہیں سمجھائیں جو کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ کس چیز کا ہے مجھے نہیں پتا وہ تو آپ کے پاس دیکھیں میری کاشف میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں 6 مہینے ہیں بڑا ٹائم ہے آپ ضرور اپوزیشن کریں ہم نے نہیں روکا ہوا کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں کوئی ایشوز کو لے کر عوام کی طرف جائیں اب 5-6 مہینے میں کون سا ایسا پینک ہے جو آپ آگے بلدیاتی الیکشن ہے وہ مہنگائی کی ایشو نہیں ہے جو بھی ایشو ہے 6 مہینے ٹماٹر 140 سے واپس آیا ہے آلو 100 روپے سے آپ اس کی دیکھیں وہ کراپس آئی ہے مارکیٹ کے اندر جب کراپ نہیں تھی لوگوں نے اس کو دیکھیں ہمارے حکومت کا یہی کام ہوتا ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کا معاملہ ہے پروونسز اس میں ان کے صوبے میں نہیں ہے ان کے صوبے میں نہیں ہے کوئی وہ آسمان کے آخری جزیرے پہ رہتے ہیں ان کے صوبے کمال کرتے ہیں صرف ایک پنجاب ہی آپ کو نظر آتا ہے ان چیزوں کے لیے سندھ آپ کا صوبہ نہیں ہے پاکستان کا سندھ ہمارا دل ہے یہاں پہ دل ہے ہمارا سے لیکن آپ بات کریں نا پھر آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں لاہور میں فوکس کیا ہوا آپ نے فوکس کیا ہوا ہے اب کراچی میں اتنے معاملات خراب ہے لا اینڈ آرڈر کی دھرنا دیں وہاں تو آپ پولیٹکل آپ ہیں وہاں پولیٹکل پریزنس دیتے کیوں نہیں دھرنا اب جو آپ کے امام بارگاہ میں دھماکے ہو رہے لوگ ہمارے دھرنا دیتے کیوں نہیں آئیں مل کے اس یہ مہنگائی کا آپ اپنے پنکچر ہوئے نا پنکچر ہوئے نا ٹائر کو وہ پانی میں ڈال کے چیک کرنے کے پنکچر کا کیا پہ ہمیں 40 چوروں کا جو لقب دیا گیا آج تو پرائیویٹائزیشن پہ یہ خود بس ضد ہے ہر چیز بیچ رہے کون چور ہے عابد شیر علی صاحب کے لیے اطلاع نرز ہے کہ ان کا سرٹیفکیٹ لے کے ہم نہیں فیصلہ کریں گے کہ کس ایشو پہ ہم نے دھرنا دینا ہے اور کس پہ نہیں دھرنا ہو ریلی ہو جو کچھ بھی ہو جو کچھ بھی ہے جو ہمارا قانونی حق ہے جو ہم سمجھتے ہیں عوام کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اور احتجاج کریں گے ٹھیک ہے نا ہمیں مسلم لیگ نون سے سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ کون سا ہے کہ نہیں ہے ہم نے کوئی بات نہیں کی مڈ ٹرم الیکشن کی آج ویسے چودھری نثار نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا مڈ ٹرم کے الیکشن کے ٹاپک پہ انہوں نے کہا آخر میں سیاستدان ہوں جب مجھے موقع ملے گا تو میں پوائنٹ تو سکور کروں گا پتہ نہیں کس نے موقع دیا تھا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی لیکن انہوں نے کم سے کم فلور پہ یہ کنسیڈ کر دیا کہ یہ مڈ ٹرم کا جو سارا بلبلا ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہے تھے میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کوئی مجھے جمہوریت کو خطرہ نہیں نظر آ رہا خطرہ نظر آ رہا ہے آئی اگری کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوری جماعتیں بیٹھی ہیں جمہوریت کی دفاع کے لیے بھی وہ آگے آئیں گی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوئی ایسی بات نہیں کہ صرف چودھری نثار صاحب کو پریشان یا پریشانی ان کو لگے گی سب پریشان ہوں گے لیکن دیکھیں اس وقت ایشو ہے ایشو کے اوپر اتنا انسیکیور نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ ایشو پی ٹی آئی کا کورٹ میں جانا ہو کسی بھی وجہ سے یا مہنگائی کے حوالے سے اگر آپ کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے تو آپ بہتر کریں یہ ریلی نہیں ہوگی یہ دھرنا نہیں ہوگا اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے صرف ایک حصے میں پاکستان کے مہنگائی ہے
महंगाई है, दहशत गर्दी है, हल तो करें बस। क्योंकि आप मईशत नहीं है तो आपको बता दूं कि जो महंगाई है ना उसका 90% से ज्यादा जो हिस्सा है वो वफाकी पॉलिसी का हिस्सा होता है। मुझे क्लोज करना प्रोग्राम। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, जमहूरियत को खतरा नहीं है, सारे मेहमान ये मानते हैं, मिड टर्म इलेक्शन भी कोई नहीं चाहता, अपोजिशन कर रही है, हुकूमत को हुकूमत करनी चाहिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।